अस्सलाम वालेकुम। मेरी चाची इंतहाई जवान और खूबसूरत औरत थी, कम उम्र भी थी। इसलिए जब मैंने पहली दफ़ा अपनी चाची को देखा तो मेरा दिल खुद ब खुद चाची की तरफ हमकने लगा। चाची भी मुझे बच्चा समझकर मेरे साथ वक़्त गुजारती, बातें करती और हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब हो गए। और फिर चाची ने मुझसे अपने दुख सुख बयान करने शुरू कर दिए। उस वक़्त मुझे पता चला कि चाची अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। चाचा ना ही चाची को ज्यादा वक़्त दे पाते थे और ना ही उनकी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर पाते थे। कभी कभी तो मैंने चाची को छुप छुप कर रोते हुए भी देखा था। चाचा अक्सर रातों को भी घर से बाहर रहते और चाची सारी रात जागते हुए घर में टहलती नजर आती और मेरी नज़रें चाची के जवान वजूद पर जमी रहती। मेरा दिल चाहता कि मैं हाथ बढ़ाऊं और चाची को हासिल कर लूं। चाची की कमज़ोरी मेरे हाथ लग गई थी। वो खुद को तनहा समझती थी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने चाची के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। कभी बातों बातों में मैं उनका हाथ पकड़ लेता तो कभी उनके करीब बैठकर उनके कंधे पर सर रख देता और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मेरी ये हरकतें चाची को परेशान नहीं करती, बल्कि वो मेरी ऐसी हरकतों पर खुश होती हैं। शायद वो मुझे बच्चा ही समझती थी। इसलिए जब मैं उनके करीब होता तो वो बड़ी मुहब्बत से मेरे बालों में हाथ फेरने लगती, जैसे कोई छोटे बच्चे के साथ करता है। एक रोज चाचा किसी काम से हमारे गांव गए हुए थे। मैं और चाची घर पर अकेले थे। सर्दी का मौसम था। चाची मेरे लिए गरम गरम गाजर का हलवा बनाकर मेरे कमरे में आई, क्योंकि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद था और चाची मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। मैंने चाची को अपने पास ही बैठा लिया और अपनी किताबें समेट दी। मैं गांव से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आया था, लेकिन मेरा सारा ध्यान चाची पर अटका रह गया था। पढ़ाई से तो अब मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा था। मैं तो बस चाची को हासिल करने के तरीके सोचता था। अब भी चाची और मैं एक साथ बैठे थे। मैंने चाची की चूड़ियों से खेलते हुए उनसे बातचीत शुरू कर दी। मैं जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था कि वो चाचा से बदजन हो जाएं और उन्हें इस बात का एहसास हो कि चाचा उन्हें खुश नहीं रखते। कुछ ही देर में मैं अपनी चाल में कामयाब हो गया। चाची की बड़ी बड़ी आंखों में पानी भर गया और वो कहने लगी कि शादी के 3 साल बाद भी मेरी गोद खाली है। मुझे बच्चे की कमी का बहुत एहसास होता है, लेकिन ना ही तुम्हारे चाचा मुझे वक़्त देते हैं और ना ही किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मैंने मौका देखकर जल्दी से चाची की गोद में सर रख दिया और कहा कि मैं हूं ना आपका बेटा, आप मुझे प्यार किया करें। मेरी बात पर चाची मुस्कुराई और फिर उन्होंने मेरे बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैंने भी चाची की गर्दन में अपने बाजू डाल दिए और फिर धीरे धीरे सारी हदों को पार करता चला गया। रात का अंधेरा और सर्दी की शिद्दत थी। चाची भी जज्बात की शिद्दत से चूर थी, इसलिए चाची ने भी कोई मुज़ाहमत ना की। शायद वो चाचा के रवैये से इस कदर दुखी थी कि उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि वो मेरे जाल में फंस चुकी हैं। सारी रात मैंने और चाची ने एक साथ गुजारी थी। चाचा को सुबह वापस आना था। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही चाची को होश आ गया था कि उन्होंने क्या कर दिया है, और शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ था। वो जल्दी से अपने कपड़े उठाए अपने कमरे में फरार हुई और मैं एक अंगड़ाई लेकर अपनी खुश नसीबी पर मुस्कुराने लगा। बैठे बैठाए मुझे चाची का साथ नसीब हो गया था। मेरी तो लॉटरी निकल आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब जब मैं चाहूँ चाची के साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूँ। इत्तेफाक हुआ कि मौसम खराब होने की वजह से चाचा सुबह भी लौट कर नहीं आए। मैं नहा धोकर निकला तो सीधे चाची के सर पर पहुंच गया। वो बावर्ची खाने में सर झुकाए नाश्ता बना रही थी। मुझे देखते ही गड़बड़ा गई और इससे पहले कि वो मुझसे मुंह फेरती, मैंने ज़बरदस्ती उन्हें अपनी बाहों में कसकर अपने करीब किया और साफ लफ्ज़ों में उनसे कह दिया कि अब वो मेरी हैं और मैं उनकी हर कमी को पूरा कर दूंगा। मेरी बात सुनकर चाची ने जल्दी से इनकार में सर हिलाया और कहने लगी, दिलबर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ है और मुझे इस पर शर्मिंदगी है। तुम्हारा चाचा कितना ही बुरा आदमी क्यों ना हो, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो ये सोचकर ही खौफ आ रहा है कि जब तुम्हारे चाचा को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा। मैंने चाची को प्यार से समझाया कि चाचा को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी चाचा घर में नहीं होंगे हम दोनों एक साथ वक़्त गुजार सकते हैं। लेकिन चाची ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि कल रात जो कुछ भी हुआ
وہ سب ایک گناہ اور غلطی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں تو تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، مگر مجھے اب چاچی کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے میں نے چاچی کو آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ وہ بیچاری کچھ دیر تو مچلتی رہی اور پھر میں نے انہیں خود ہی چھوڑ دیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کے وقت میرے پاس چاچا کا فون آیا۔ وہ کہنے لگے کہ کچھ مسئلے ہو گئے ہیں، اسی لیے مجھے 2 دن اور گاؤں میں رکنا پڑے گا، تم اپنی چاچی کا خیال رکھنا۔ میں نے چاچا کو یقین دلایا کہ میں چاچی کا خوب خیال رکھوں گا اور پھر فون بند کر دیا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، مجھے مزید 2 دن مل گئے تھے۔ چاچی اپنے کمرے میں تھی، شاید ان کا فون مل نہیں رہا تھا، اس لیے چاچا نے مجھے فون کیا تھا۔ میں یہ خبر دینے چاچی کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ واش روم میں تھی۔ میں نے جلدی سے اوپر چڑھ کر روشن دان سے واش روم میں جھانکا تو ان کی حالت دیکھ کر میرا دل ڈولنے لگا۔ میں نے جاٹا اپنا موبائل فون نکالا اور دڑا دڑ چاچی کی کچھ تصاویر بنا لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد چاچی نہا کر نکلی تو میں نے سیدھے چاچی کو اٹھا کر بستر پر پٹخ دیا۔ میری اس حرکت پر ان کی چیخ نکل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے چاچی کے منہ پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کان میں انہیں یہ خبر سنائی کہ چاچا اب 2 دن بعد لوٹ کر آئیں گے۔ یہ سن کر چاچی کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ میرے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی تھی، اس لیے مجھے دھکے دینے لگی تھی، لیکن مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میرے ہاتھ ان کی کمزوری تھی، میں انہیں بلیک میل بھی کر سکتا تھا۔ پھر میں نے 2 دن چاچی کے ساتھ اسی طرح گزارے کہ جب میرا دل چاہتا میں ان کے پاس چلا جاتا اور وہ بیچاری مجبوراً میرے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور ہوتی، کیونکہ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میرے فون میں ان کی بہت سی برہنہ تصاویر موجود ہیں، اور اس بات نے انہیں بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا اور مجبور بھی۔ وہ بار بار مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے۔ وہ چاچا کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن مجھ پر تو شیطان سوار ہو چکا تھا۔ میں اپنی جنسی خواہشات کے آگے اس قدر بے بس ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی رشتہ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ میں کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح بس چاچی کے وجود کو حاصل کرنے کے لیے دیوانہ ہونے لگا تھا۔ 2 دن اسی طرح گزرے اور چاچا گاؤں سے لوٹ آئے اور پھر معمول کی روٹین شروع ہو گئی۔ مجھے چاچی سے دور ہونا پڑا اور اس بات نے میرے اندر آگ لگا دی۔ میں جوان تھا اور اب مجھے چاچی کے ساتھ وقت گزارنے کے مزے لگ چکے تھے، اس لیے بس میں موقع کی تلاش میں رہنے لگا، اور جب مجھے موقع ملتا میں چاچی کے ساتھ وقت گزارتا۔ میں گاؤں سے چاچا کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن نئی نئی شہری زندگی نے مجھے ایسے مزے لگائے تھے کہ میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ کالج میں میری دوستی کچھ عیاش لڑکوں سے ہوئی تو میں پڑھائی سے زیادہ لڑکیوں میں دلچسپی لینے لگا، اور اب تو مجھے گھر میں ہی چاچی حاصل ہو گئی تھی تو میری زندگی باغ و بہار ہو گئی تھی۔ لیکن ایک رات چاچا اور چاچی کے کمرے سے خوب جھگڑوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ان دونوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا دیکھ رہا تھا، ورنہ عموماً چاچی خاموشی سے چاچا کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دونوں کس بات پر لڑ رہے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ چاچی اپنا سامان اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ اس بات پر میں بہت پریشان ہو گیا کہ اتنی رات کو چاچی کہاں گئی ہے۔ میں جلدی سے چاچا کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اتنی رات کو چاچی کہاں جا رہی ہے، آپ انہیں روکتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن چاچا نے میرے سامنے چاچی کو خوب برا بھلا کہا اور کہنے لگے یہ عورت گھر بسانے کے لائق تھی ہی نہیں۔ نہ جانے ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی کہ چاچا نے چاچی کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ چاچی کے جانے کے بعد میں اور چاچا گھر میں تنہا رہ گئے تھے اور گھر کے کام کاج بھی مجھے ہی کرنے پڑ رہے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ جب چاچا نے دیکھا کہ میری پڑھائی بھی متاثر ہو رہی ہے اور گھر کے کام کاج بھی وقت پر نہیں ہو رہے، تو چاچا نے تیسرے ہی دن ایک ملازمہ کا بندوبست کر لیا۔ اس کا نام ذکیہ تھا اور وہ ایک 16 سال کی جوان لڑکی تھی جو شاید کسی مجبوری کی وجہ سے گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے نکلی تھی۔ چاچا نے اسے میرے کالج سے آنے کے بعد کا وقت دے دیا تاکہ میرے سامنے وہ گھر کی صفائی بھی کر لے اور کھانا وغیرہ بھی تیار کر دے۔ چاچا تو فصلوں کی خرید و فروخت وغیرہ کا کام کرتے تھے، اس لیے کبھی وہ گاؤں میں ہوتے تو کبھی شہر میں۔ ان کی نوکری کے کوئی اوقات مقرر نہیں تھے۔ ذکیہ کو نوکری پر رکھتے ہی میری لاٹری ایک دفعہ پھر نکل آئی تھی، کیونکہ اگلے ہی دن جب ذکیہ نوکری پر آئی اور گھر کے کام کاج کرنے لگی
تو میں بالکل تنہا تھا۔ میں ہر وقت اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا اور کبھی اسے جھاڑو لگاتے دیکھتا تو کبھی برتن مانجتے۔ وہ بیچاری کبھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی تو کبھی مجھ سے نظر چرانے کی کوشش کرتی، مگر میری نظریں اس کے وجود پر کسی مقناطیس کی طرح جمی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بھی وہی حرکتیں شروع کر دی تھیں جو میں چاچی کے ساتھ کرتا تھا۔ کبھی میں بہانے سے اس کا ہاتھ پکڑتا تو کبھی اس کا دوپٹہ کھینچ دیتا۔ وہ پوچھا لگاتی تو میں اس کے سامنے بیٹھ کر غور سے اسے دیکھنے لگتا۔ شاید وہ بہت ہی زیادہ مجبور تھی، اسی لیے میری ان حرکتوں پر بالکل خاموش تھی۔ اور پھر ایک دن جب وہ کام کرتے ہوئے پوری طرح پسینے سے شرابور ہوئی تو میری نیت خراب ہو گئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے اسے زبردستی اپنے بیڈ روم میں بند کر لیا اور 2 گھنٹے اس کے ساتھ گزار دیے۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے اس کی مزاحمت سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں گاؤں کا لمبا چوڑا جوان تھا اور شہر کی دان پان سی لڑکی کو قابو کرنا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ پھر چاچی کو قابو کرتے کرتے اب تو مجھے یہ ہنر بھی آ گیا تھا۔ مجھے 2 گھنٹے گزر گئے تو میں نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ وہ یہ بات چاچا کو ہرگز بھی نہ بتائے۔ اگر وہ میرے ساتھ اسی طرح رہے گی تو میں روزانہ اسے پیسے دوں گا۔ مجھے اس کی غریبی کا اندازہ ہو گیا تھا، بس اسی لیے میں اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ آنے والے ہر دن میں ذکیہ کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے لگا اور وہ خاموشی سے سب کچھ جھیلنے لگی۔ شاید اسے کچھ زیادہ ہی پیسوں کی ضرورت تھی۔ اور پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ میں اور ذکیہ بیڈ روم میں تھے۔ میں ابھی ذکیہ کے کپڑے اتارنے ہی لگا تھا کہ چاچا گھر میں داخل ہو گئے۔ مجھے لگا تھا کہ چاچا رات کو آئیں گے، اس لیے میں اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا اور انہوں نے مجھے ذکیہ کے ساتھ دیکھ لیا۔ پہلے تو چاچا کو میری اس حرکت پر یقین ہی نہیں آیا، اور پھر جب ذکیہ نے انہیں بتایا کہ میں روزانہ اس کے ساتھ یہی سب کچھ کر رہا ہوں تو انہوں نے زبردستی مجھے مجبور کیا کہ میں ذکیہ سے شادی کروں۔ چاچا بہت غصے میں تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم گاؤں والے عزت کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ اگر ہماری بہن بیٹی کی عزت ہے تو دوسروں کی بہن بیٹی کی بھی عزت ہے، اس لیے تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں ایک ملازمہ سے شادی نہیں کر سکتا، اور پھر ابھی تو میں پڑھائی کر رہا ہوں، لیکن چاچا نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو وہ گاؤں جا کر میرے ماں باپ کو میری حرکتوں سے آگاہ کر دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ مجھے اپنے باپ سے بہت خوف آتا تھا۔ میرے باپ ایک زمیندار تھے اور عزت کے معاملے میں بہت حساس بھی۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں نے ایک لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے تو وہ مجھے زندہ زمین میں اتار دیتے۔ اس لیے چاچا کی بات مان کر میں نے ذکیہ سے نکاح کی حامی بھر لی۔ حیرت کی بات تھی کہ چاچا نے ذکیہ کے گھر والوں کو نہیں بلوایا تھا اور نہ ہی مجھے ان سے ملوایا تھا۔ میرے پوچھنے پر چاچا نے کہا تھا کہ ذکیہ کے گھر والوں کو انہوں نے خود سنبھال لیا ہے۔ اس نکاح میں کوئی بھی شریک نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ذکیہ کے گھر والے، بس ایک قاضی کو بلایا گیا تھا۔ میرا اور ذکیہ کا نکاح ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی بن گئے۔ ذکیہ کیونکہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری تھی، اس لیے مجھے اس شادی پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں تو خوشی خوشی اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا تھا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں مجھے سچ میں ذکیہ سے بہت محبت ہو گئی اور وہ بہت اچھی تھی، میرا خوب خیال بھی رکھتی تھی۔ ذکیہ سے شادی کے بعد میں نے کسی دوسری لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اب مجھے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو مجھے چاچی کا خیال بھی نہیں ستاتا تھا۔ انہیں اس گھر سے گئے مہینہ ہونے والا تھا اور اسی 1 مہینے میں بہت کچھ بدل گیا تھا، یہاں تک کہ میری اور ذکیہ کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ لیکن چاچی پلٹ کر نہیں آئی تھی۔ ان کے اور چاچا کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا میں اب بھی اس بات سے بے خبر تھا۔ 1-2 دفعہ میں نے چاچا سے کہا تھا کہ وہ چاچی کو واپس لے آئیں، لیکن میری اس بات پر چاچا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دن یوں ہی تیزی سے گزر رہے تھے۔ میری تعلیم کا سلسلہ جاری تھا۔ میں صبح اٹھتے ہی کالج چلا جاتا اور دوپہر کے وقت واپس لوٹتا تو ذکیہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی۔ چاچا کبھی گھر پر ہوتے تو کبھی اپنے کام پر نکلے ہوتے۔ گاؤں میں میرے گھر والوں کو میری شادی کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ چاچا کا کہنا تھا کہ صحیح وقت آنے پر وہ خود سب کو اس بارے میں بتا دیں گے۔ مجھے چاچا پر یقین تھا، اس لیے میں بھی خاموش تھا۔ اور پھر ایک روز میں کالج سے کچھ جلدی گھر واپس آ گیا۔ میرے سر میں بہت زیادہ درد تھا اور مجھے آرام کرنا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ شاید چاچا اپنے کام سے نکلے ہوئے تھے، لیکن ذکیہ وہ کہاں تھی؟ ہو سکتا ہے کمرے میں ہو،
یہی سوچ کر میں اپنے کمرے میں گیا، لیکن میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سارے گھر میں ذکیہ کو تلاش کیا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ اور پھر مجھے چاچا کے کمرے سے باتوں کی آواز سنائی دی، اور جیسے ہی میں چاچا کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میری بیوی اور چاچا دونوں بستر پر موجود تھے، اور وہ دونوں جس حال میں تھے وہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ ذکیہ نے بہت عجیب و غریب سا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ چاچا اس کے پاس ہی بیٹھے تھے، اور وہ دونوں زور زور سے ہنس رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر غصے سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا چاچا تو میری ہی بیوی کے ساتھ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے چاچا میری بیوی کے ساتھ ایسی حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ میری بیوی سولیے میں چاچا کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ میں غصے کے عالم میں کمرے میں داخل ہوا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی ان دونوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ چاچا فوراً بستر سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، آؤ دلبر، ہم دونوں تمہاری ہی بات کر رہے تھے۔ میں نے نفرت سے چاچا سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ آپ میری بیوی کے ساتھ ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ میری بات سن کر چاچا زور سے ہنسے اور کہنے لگے، واہ دلبر، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم نے کبھی کسی کی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ تم نے اپنی چاچی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے؟ میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر تم نے کس طرح میری بولی بالی بیوی کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اسے زبردستی اپنے بستر پر لے جا کر جو اس سے بے آبرو کرتے رہے ہو، کیا تمہیں کچھ یاد نہیں ہے؟ چاچا کی بات سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ چاچا کو اس بارے میں کوئی بھی بات معلوم ہوگی۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ راز صرف میرے اور زرینہ چاچی کے درمیان ہی ہوگا، لیکن چاچا کے منہ سے یہ سب سن کر میں زمین میں گڑ گیا تھا۔ چاچا کچھ قدم اٹھا کر میرے قریب آئے تو میں پوری طرح گڑبڑا گیا۔ چاچا کہنے لگے، تم نے زرینہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ زرینہ نے مجھے خود بتایا تھا کہ تمہاری حرکتیں کیسی ہیں، اور تم نے اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ مگر میں نے تمہاری چاچی کی بات پر بالکل بھی اعتبار نہیں کیا، اور یہی کہا کہ تم میرا خون ہو، تم ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ تمہاری چاچی نے جب بار بار مجھے یہی بات بتانے کی کوشش کی تو میں نے غصے میں نہ صرف اس سے جھگڑا کیا بلکہ اسے گھر سے بھی نکال دیا۔ میں تو تم پر شک بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم میرا خون ہو، اور میرے خاندان میں کوئی بھی مرد عورت کی عزت کے ساتھ کھیل نہیں کھیلتا۔ اسی لیے میں نے اپنی بیوی کو ہی جھوٹا قرار دیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ لیکن زرینہ کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری بیوی مجھ سے وفادار تھی، اور وہ کبھی اس قسم کا جھوٹ نہیں بول سکتی، اور اسی لیے سچائی جاننے کے لیے میں ذکیہ کو اس گھر میں لے آیا۔ ذکیہ ایک طوائف ہے، اور میں نے ہی اسے پیسے دے کر ملازمہ بننے کا کہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ زرینہ نے جو کچھ تمہارے بارے میں کہا وہ سچ ہے یا نہیں، اور پھر دھیرے دھیرے مجھے پتا چلا کہ زرینہ کا ہر لفظ سچ تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے ذکیہ کو کام کرنے دیا تاکہ جان سکوں کہ تم کس حد تک گر سکتے ہو، اور پھر ذکیہ نے بھی مجھے وہی ساری باتیں بتائیں جو زرینہ نے بتائی تھی۔ تم نے جس طرح زرینہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، اسی طرح سے ذکیہ کو بھی اپنا نشانہ بنایا تھا۔ میں نے ذکیہ کو مزید پیسے دیے اور تمہارا اور ذکیہ کا نکاح پڑھا دیا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ عزت اور ذلت کیا ہوتی ہے۔ تمہاری بیوی ایک طوائف ہے، یہ سچ تمہیں ساری زندگی مارتا رہے گا۔ رہی بات میرے اور ذکیہ کے ساتھ ہونے کی، تو میں نے ذکیہ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ میں تمہاری طرح کا بد کردار آدمی نہیں ہوں۔ جب تم کالج سے چھٹی لے کر نکلے تو مجھے پرنسپل کا فون آ گیا۔ پرنسپل میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے تمہاری طبیعت کی خرابی کا بتایا، تو میں نے جان بوجھ کر منصوبہ بنایا اور تم سے پہلے یہاں آ کر ذکیہ کے ساتھ لیٹ گیا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھ کر کیسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تمہاری وجہ سے میری گرہستی خراب ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی پر یقین نہیں کیا، جبکہ میری بیوی میرے ساتھ بہت اچھی تھی۔ میں اسے وقت نہیں دے پاتا تھا، یہ میری غلطی تھی، لیکن اس کی سزا اسے نہیں ملنی چاہیے تھی۔ میں نے تمہیں اپنا بیٹا مان کر اپنے گھر میں جگہ دی، شہر کے اچھے کالج میں تمہارا داخلہ کروایا، اور تم نے میری ہی پیٹھ پر کھنجر گونپ دیا۔ میں تمہارے بابا کو اطلاع کر چکا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم نے اپنی پسند سے ایک لڑکی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی ہے۔ کچھ ہی دیر میں تمہارے بابا یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ وہ تمہیں اور ذکیہ کو گاؤں لے جائیں گے، اور پھر تمہیں ساری زندگی ذکیہ کے ساتھ ہی گزارنی ہوگی، کیونکہ اگر تم نے اپنی زبان کھولی یا اپنے بابا کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو تم خود ہی بدنام ہوگے، اور اپنے بابا کو تو تم جانتے ہی ہو، عزت کے لیے وہ تمہاری جان بھی لے سکتے ہیں۔ اس لیے اب خاموشی سے ساری زندگی تم اس طوائف کے ساتھ گزارنا،
میں زرینہ کو واپس لے آؤں گا اور اس سے معافی مانگ لوں گا، اور آئندہ کسی بھی جوان لڑکے کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دوں گا۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ تم بیٹے نہیں میرے دشمن نکلو گے، تو میں کبھی اپنی جوان بیوی کے ساتھ تمہیں نہ چھوڑتا۔ چاچا نے تو میرے سر پر آسمان ہی گرا دیا تھا۔ میں جو انہیں ہر بات سے بے خبر سمجھ رہا تھا، وہ میری ہر حرکت سے واقف تھے۔ میں چاچا کی نظروں میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرے بابا بھی پہنچ گئے اور انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا کہ میں نے کیسے کسی کی بیٹی کو بھگا کر شادی کر لی ہے۔ چاچا نے بابا سے کہہ دیا کہ ذکیہ کے گھر والے اب اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ بابا نے زبردستی میرا سامان بندھوایا اور مجھے اور ذکیہ کو لے کر گاؤں کے لیے نکل پڑے۔ میں تو بابا کو یہ بھی نہیں بتا سکا کہ وہ کوئی شریف عورت نہیں بلکہ ایک طوائف ہے۔ شاید مجھ جیسے بدذات آدمی کو یہی سزا ملنی چاہیے تھی۔ اب ساری زندگی مجھے خاموشی سے ایک طوائف کے ساتھ گزارنی ہے اور اپنے ہر گناہ کو یاد کرنا ہے۔ اگر میں اپنی چاچی جیسی عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرتا تو شاید آج خود بھی ظلم کا نشانہ نہ بنتا۔ ذکیہ کی ماں ایک طوائف تھی، اس لیے کم عمری سے اسے بھی اسی پیشے میں آنا پڑا تھا، اور اب یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اسے عزت کی زندگی دیتا اور اس کے ماضی کو دنیا سے چھپا کر رکھتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں نے بھی اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جو کچھ میرے چاچا نے میرے ساتھ کیا میں وہی ڈیزرو کرتا تھا، یا پھر مجھے اس سے بھی بڑی سزا ملنی چاہیے تھی؟